अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ज़ीलत रमज़ान के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैस इस्हाक़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और दुनिया भर में दीनी मदारिस के किरदार के हवाले से कि किस तरह दीनी मदारिस दीन इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। इन दीनी मदारिस में ऐसे कौन से निसाब हैं जो पढ़ाए जाते हैं और किस तरीके से ये दीनी मदारिस के जो तलबा फ़ारिग होते हैं वो माशरे में अपना एक कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ आलिम दीन और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, यकीनन मदारिस और तालीमी दरसगाहें पाकिस्तान की तरक्की और दीन इस्लाम की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से ये बहस मीडिया पे की जाती है कि जो मदारिस हैं उनका जो निसाब है वो दीगर जो तालीमी निज़ाम है उनके मुकाबले में नहीं आता। आपकी क्या राय है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि ये एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है और हमें ठंडे दिल दिमाग के साथ जज्बातियत से बिल्कुल कता नजर हो करके इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। सबसे पहला इल्मी नुक्ता तो ये है कि ये जहन के अंदर रखें कि मीडिया की दुनिया कुछ और होती है, हकाइक की दुनिया कुछ और होती है। ठीक है, हमारे बेशुमार ऐसे एंकर्स, हमारे लिबरल्स अहबाब, हमारे कई सारे मिनिस्टर, कई सारे अफसरान, कई सारे मुख्तदिरा के इंतजामी लोग, मैं जब मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर, फोरम पे, सेमिनारों में, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उनसे सिर्फ एक सवाल ये करता हूँ कि आप इतनी देर से दीनी मदारिस पर बात कर रहे हैं, आप में से कितने अफराद ने कितने कितने दीनी मदारिस का विजिट किया है, अपनी आंखों से जाकर के मुशाहदा किया है? तो कुछ नहीं। आगे से जवाब बड़ा ही हौसला शिकन मिलता है और हैरान हो जाता है बंदा कि माशाल्लाह ये मदारिस के बारे में पॉलिसियां बनाने वाले, मदारिस के बारे में अपना बयानिया देने वाले, इनका एक मुस्तकिल नैरेटिव, उसके ऊपर ये दलाइल दे रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जाकर के अंदरूनी डीपली विजिट किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, मैं उससे आगे बढ़ करके उनसे जब बात करता हूँ कि जरा ये बताइए कि आलिम कोर्स कितने साल का होता है, तो मोटी बात तो उनको पता होती है, बाज़ औक़ात वो कहते हैं 8 साल का है तो 12 साल का है। अब मैं उनसे पूछता हूँ, जनाब आली ये बताइए, आलिम कोर्स के 5वें साल के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है? किसी को कुछ पता नहीं है। आलिम कोर्स के 3रे साल में क्या पढ़ाया जाता है? कुछ अता पता नहीं है। तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर मैं यहाँ बैठे बैठे इस वक्त अभी इस लम्हे मैं आपके सामने ये कहूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का निसाब बिल्कुल खराब, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मुकम्मल दहशतगर्द, पंजाब यूनिवर्सिटी बिल्कुल गलत, पंजाब यूनिवर्सिटी मुहिब्बे वतन लोगों पर मुश्तमिल नहीं, अब अगर ये बातें मैं करूं तो जरा आप मुझे बताइए कि आपका फौरन ये रिएक्शन और सवाल होगा या नहीं? भाई क्यों? आपने कब विजिट किया? प्रूफ क्या है? दलाइल क्या है? सबूत क्या है? आप कैसे ये बातें कर रहे हैं? तो अगर मेरे पास सबूत नहीं होंगे, प्रूफ नहीं होंगे, मैंने विजिट नहीं किया होगा, मैंने मालूमात नहीं की होगी, तो जाहिर है कि ये सारे के सारे जो मैं दावे कर रहा हूँ ये झूठे होंगे, गलत होंगे, फरसूदा होंगे, फजूल और बेकार की बातें होंगी। यानी इसी तरीके से जब मुझे किसी यूनिवर्सिटी पर बगैर सबूत और बगैर डीपली अंदरूनी रिसर्च और तहकीक के बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और बात करना मेरा वैलिड नहीं होना चाहिए, तो इसी तरह हम दूसरे तबके के अफराद को भी कहते हैं कि बराए करम आपकी तजावीज का खैर मकदम किया जाएगा, आइए, मोस्ट वेलकम, मरहबा, सद मरहबा, मगर बराए करम पहले दीनी मदारिस के बारे में मालूमात तो पूरी ले लें, विजिट तो कर लें, तहकीक तो कर लें, रिसर्च तो कर लें। ये है हमारा शुरू का पहला टॉपिक और पहला पॉइंट। मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट से आपको और किसी भी जी शऊर फर्द को जरा बराबर भी इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है मुफ्ती सर, आपने कहा कि जी 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 आप फरमाइए। जी, आपने कहा कि लोग विजिट नहीं करते और जो क्रिटिक्स हैं, जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, तो वो उन्होंने ना कभी मदारिस को देखा है और ना ही कभी उन्होंने डीपली इन्वॉल्व हुए हैं और ना ही पूरे एक तालीमी निज़ाम से और निसाब से वो लोग आशना हैं। आप ख़ुद आवाम को बता दें कि ऐसा मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है जो उनको देखना चाहिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया
دیکھیں اب آپ نے تعلیم سے متعلق سوال کیا، نصاب سے متعلق، اور پہلے سوال کے اندر بھی یہ بات تھی، تو میں نے پہلا نقطہ تو یہ بات عرض کر دیا کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں کم از کم ڈیپلی خود دیکھنا چاہیے. اور دیکھیں یہ شکوہ جو میں نے آپ سے شروع میں ہی کر دیا، یہ شکوہ میرا دل کا آوازہ ہے، یہ میرا درد دل ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پوری میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں کم از کم 30 سے 40 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس پوری میٹنگ کے اندر جتنے ہمارے افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی معلومات مدارس کے بارے میں بالکل ناقص. اب ہم آ جاتے ہیں تعلیم کی طرف. تو دیکھیں اصل بات یہ ہے امت مسلمہ کا، عالم اسلام کا، پوری دنیا اسلام کا اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا نصاب تعلیم. صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، پورا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے. ہم نے جب سے دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ کیا اس وقت سے ہم ایک بہت بڑے علمیے پستی اور زوال کا شکار چلے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے فارابی، کندی، ولی سینا، آگے چلتے جائے ریحان، البیرونی، امام غزالی، امام رازی، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے علماء متقدمین، ان کے اندر دین اور دنیا کی تفریق کا کوئی علم نہیں تھا. علم ایک لطیف جوہر کا نام ہے جو دین اور دنیا کے اندر نہیں بٹتا. یہ تجزی کو، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو، تفریق کرنے کو، دو حصوں میں بانٹنے کو قبول نہیں کرتا. یہ اکائی کا نام ہے، یہ ایک لطیف جوہر ہے، ادب ہے، ملکہ ہے، پیار ہے، یہ ایک عمدگی کا نام ہے. یہ اپنے اندر تفریق کو، تجزی اور تشقیق اور ٹکڑے ٹکڑے پن کو قبول نہیں کرتا. دینی اور دنیاوی دونوں علوم ایک مسلمان کے پاس ہونے چاہیے، اور ضروری علوم دینی اور دنیاوی دونوں ہونے چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اعتراف کرنا چاہیے ہمارے مدارس کا ایک بہت بڑا المیہ، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا شاندار قرآن کریم کا ترجمہ جانتا ہوگا، حدیث، منطق، فلسفہ، تفسیر، فقہ، یہ ساری کی ساری کتابیں پڑھے گا، لیکن ایک مشکل تھی اور بہت عرصے تک رہی اور اب بھی کئی ساری جگہوں پر ہے، اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ایسا ہی ایک طالب علم اور ایک فاضل مدرسہ جو قرآن و حدیث کے اتنے شاندار علوم کا شناور بن چکا، مگر دوسری طرف صورتحال یہ کہ بیسک میتھ، ریاضی، بیسک انگلش، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری اور انگلش سے وہ واقف نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ سے یہ تفریق بڑھتی چلی گئی. یہ تھا نقصان کا چیپٹر، نقصان کا پارٹ جو دینی مدارس کی سائٹ پر تھا. اب آ جائیے دوسری طرف ہماری یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں کے اندر. وہاں صورتحال کیا ہے؟ وہاں ٹھیک ہے بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھ، انگلش، ریاضی، یہ سب چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن ادھر معاملہ یہ کہ دینیات کے بارے میں آپ خود اس بات کے گواہ ہیں. ہم صبح شام یہ خبریں، یہ نیوز ہم صبح شام سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں، پرنٹ الیکٹرونک میڈیا پہ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. جناب آج فلاں ٹیکسٹ بک بورڈ سے سورہ انفال کو نکال دو، آج سورہ بقرہ کو نکال دو، سورہ اعراف کو نکال دو، حضرت علی کا چیپٹر نکال دو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مضمون اور چیپٹر نکال دو، حضرت عمر کا آرٹیکل نکال دو، حضرت ابوبکر صدیق کا آرٹیکل نکال دو، سیرت تجربہ کو نکال دو، افواج پاکستان کے ہیروز کو نکال دو، ایون کہ قائد اعظم کو نکال دو، علامہ اقبال کو نکال دو. اب یہ بتائیے کہ ادھر کیا صورتحال ہو رہی ہے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی سائٹس پر کہ یہ ساری چیزیں نکالتے نتیجہ اس کا کیا ہے؟ آج اپنی آنکھوں سے آپ نتیجہ دیکھ رہے ہو کہ اعلیٰ درجے کا قانون دان ہوگا مگر سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا ہے. شاندار پارلیمنٹیرین ہوگا، ارے آپ کا وہ وفاقی وزیر داخلہ ہوگا، پچھلی حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ سورہ اخلاص تک نہیں پڑھ سکے گا، درود شریف اس کو نہیں آتی ہے، اس کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے، اس کو بیسک قرآن کریم سورہ فاتحہ تک اس کو نہیں آتی ہے. اب آپ بتائیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ادھر مدارس کی سائٹ کے اندر یہ قصور، یہ نقص، یہ کمزوری کہ جدید علوم نہیں پڑھائے جا رہے. ادھر صورتحال یہ ہے کہ میڈیکل، ڈاکٹری، وکالت، انجینئرنگ، کالج، یونیورسٹی، اسکول، وہ سارے کے سارے اداروں میں آپ سارے دنیاوی علوم، جن کو دنیاوی علوم بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ بھی علم دراصل اسلام اور قرآن ہی کا تقاضا ہے، لیکن وہ ظاہری دنیاوی علوم پڑھائے جا رہے ہیں مگر قرآن و سنت کا، عربی کا بنیادی علم، ضروری علم، حلال و حرام کا علم بھی نہیں ہے. اب یہ دو خلیجیں تھی، یہ سپیس تھا، مسٹر اور ملا کی تفریق، اور یہ بہت بڑا گیپ چلتا رہا. لیکن میں آپ کو آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دینی مدارس کا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ
ایک لمبی ڈیبیٹس کے بعد، مکمل اور مختلف قسم کی نشستوں کے بعد اور مسلسل اجلاسوں کے بعد، مسلسل تدبر اور غور و فکر کے بعد اب مدارس نے اپنی کمزوری کو دور کرنا شروع کر دیا ہے. چنانچہ اب مدارس کے اندر کمپیوٹر بھی پڑھایا جا رہا ہے، گرافکس تک سکھائی جا رہی ہے، انگلش مسلسل پڑھائی جا رہی ہے، دینی مدارس کے اندر میتھ پڑھایا جا رہا ہے، دینی مدارس کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، بیولوجی، فزکس، کیمسٹری، سیوکس یہ اب پڑھایا جا رہا ہے. کوئی ایک مدرسہ ایسا نہیں ہے وفاق المدارس کے ماتحت جہاں پر عالم کورس کے اندر بغیر میٹرک کے داخلہ ملتا ہو. نہ، اب جو طالب علم آئے گا سب سے پہلے میٹرک کرے گا، آرٹس بھی نہیں، سائنس. اور ظاہر ہے کہ میٹرک کا مطلب کیا ہوا، پہلے اس کو 8ویں بھی پڑھائی جائے گی، 7ویں بھی پڑھائی جائے گی، 9ویں بھی پڑھائی جائے گی، 10ویں بھی پڑھائی جائے گی. اس کے علاوہ طلبہ جتنے بھی درجات کے اندر اب ان کو انگلش لینگویج کورس بھی پڑھایا جا رہا ہے. اب ان کو حتیٰ کہ اب تو بعض دینی مدارس نے چائنیز زبان سکھانے کے بھی اپنے یہاں کورسز رکھ دیے. ایمبیسی سے باقاعدہ انہوں نے ٹیچرز کو طلب کر دیا ہے آئیے ہمیں چائنیز زبان سکھائیں. تو اب مدارس کی سائٹ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، بڑے دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت مضبوط بنیادوں پر ہو رہا ہے. اور میں آپ کو اپنا ایک جامعہ صفہ جو وفاق المدارس کے تحت ایک بہت بڑا دینی تعلیمی ادارہ ہے، کراچی کا ایک انتہائی ممتاز ادارہ ہے، اس جامعہ صفہ میں 5000 اسٹوڈنٹس ہیں. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، آج سے 8-10 سال پہلے تک ہمارے مدرسہ کے اندر شعبہ اسکول باقاعدہ یعنی اسکول باقاعدہ رجسٹرڈ نہیں تھا. تو ہمارے طلبہ 90 طلبہ 100 طلبہ باہر کے اسکولوں کے تھرو جا کر کے میٹرک امتحان دیتے تھے. آپ حیران ہوں گے وہ اسکولوں کے پرنسپل ہمارے پاس بار بار آ کر کے یہ کہا کرتے تھے برائے کرم یہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس میٹرک کا امتحان دیتے ہیں ان کو آپ ہمارے اسکول کے تھرو امتحان دلوائیں، ان کو آپ ہمارے اسکول کے ذریعے سے دلوائیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں رزلٹ اچھا بن جاتا ہے. ہم تو وہ کہتے تھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، آپ کے ہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ تو مغرب کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، یہ تو عشاء کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں. اور پھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، تمام کراچی کے اسکولوں کی اللہ ماشاء اللہ شاذ و نادر ہوتے ہیں اسکولوں کی صورتحال یہ ہے کہ جب وہاں پر امتحانات ہوتے ہیں یا ان کے بچے دوسرے سینٹروں میں جاتے ہیں تو ان کے ٹیچر جاتے ذرا خیال رکھ لینا تھوڑا سا نقل وقل کا تھوڑا سا. یہ ہم نے باقاعدہ اپنے ٹیچر اور اساتذہ کو ایگزامینیشن ہال اور سینٹرز کے اندر بھیجا کہ خدارا ہم نے ان پہ محنت پورے سال کی ہے، ان طلباء پہ سب سے سخت ترین ٹیچر کو آپ مقرر کرنا، ہماری تربیت کو خراب نہ کرنا، بلیک بورڈ پر ان کو کوئی سوالوں کے جوابات لکھ کر کے نہ دے، ان کو کوئی پرزے نہ دے، نقل کا انتظام و بندوبست نہ کروانا. ہم جا کر کے ان کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ اسکولوں کے لوگ بھی حیران ہو گئے. تو آپ کو معلوم ہے اخلاقی روحانی تعلیم، ادب، اکرام، احترام یہ تو دینی مدارس کا بنیادی وصف امتیاز ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ اب دینی مدارس میں سائنس، کمپیوٹر، انگلش لینگویج، چائنیز تک، یہاں تک کہ دینی مدارس کے اندر فارسی، دینی مدارس میں عربی لینگویج، دینی مدارس کے اندر کیمسٹری، دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی باقاعدہ پڑھائے جا رہے ہیں. لیکن اب ہمارا شکوہ کالج اور یونیورسٹی کی طرف زیادہ ہے کہ وہاں دینیات کے حصے کا، اخلاقیات اور روحانی تعلیمات کے سلسلے کا وہ کیا حشر کر رہے ہیں وہ صبح شام نیوز کے اندر آپ بھی پڑھتے سنتے رہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کے جواب میں سے ہی ایک سوال لینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے جس طریقے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، آپ نے کہا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ دونوں تعلیمی نظام ایک ہی ہوا کرتے تھے اور دینی علوم اور دنیاوی علوم کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. تو مفتی صاحب اگر فی البدی آج کے زمانے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایک نظام تشکیل دے دیا جائے جس کے اندر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کو مروج کر دیا جائے اور یہ بحث ہی ختم ہو جائے؟ آپ نے صحیح کہا، یہ ہمارا مطالبہ ہے. آپ حیران ہوں گے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. یہ دینی مدارس کے جو تنظیمات مدارس وفاق المدارس، یہ ہمارا شروع دن سے ڈے 1 سے یہ ہمارا باقاعدہ مطالبہ رہا ہے. یہ ہماری گورنمنٹ وقت سے اپیل رہتی ہے کہ جناب یکساں نظام تعلیم، جس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم کو رائج کیا جائے. بالکل درست ہے، ہم خود یہ کہتے ہیں. البتہ میں یہاں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت ہمارے ہاں یہ جو یکساں نظام تعلیم کی بات آتی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، معذرت کے ساتھ، دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر، نیتوں کے اندر بڑے فطور ہیں. نیتوں کے اندر بھی بہت زیادہ غیر سنجیدگی ہے. وہ کیسے؟ دینی مدارس کو سامنے رکھ کر کے کہا جاتا ہے یکساں نظام تعلیم. او لیول، اے لیول کا جو سسٹم چل رہا ہے
اس کو دیکھ کر تو کوئی بھی نہیں کہتا. گورنمنٹ اسکولوں کا جو کالے پیلے اسکول ہیں جہاں پر نہ ٹوٹی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ ہی بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نہ ان کی کتابیں ہیں، نہ وردی ہے، نہ یونیفارم ہے، نہ سلیبس ہے، نہ نصاب ہے، نہ ہی ٹیچر آتے ہیں. آپ کے پورے بلوچستان کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، انٹیریئر کے علاقوں کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. بھینسیں بندھی ہوئی ہیں ان سرکاری اسکولوں کے اندر، وہ ریوڑ بنے ہوئے، چراگاہ بنے ہوئے، وہاں پر وہ مقامی وڈیروں کی اوتاقیں بنی ہوئی ہیں، شادی ہال وہ بنے ہوئے، وہاں پر شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں. کولر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پنکھے کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں، عمارتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، چاکنگ زدہ ایریاز ہیں، انتہائی فرسودہ. ان تمام سرکاری اسکولوں کی اصلاح کی کوئی بات نہیں کرتا. ان کے اندر تبدیلی مینجمنٹ کے اعتبار سے ہو، ٹیچر آ بھی رہے کہ نہیں آ رہے، سال ہر سال گھروں میں بیٹھ کر کے وہ تنخواہیں لے رہے. پورے بلوچستان اللہ ماشاءاللہ، جائیے وہاں پہاڑی علاقوں کی صورتحال کیا ہے، انٹیریئر کے علاقوں کے اندر صورتحال اسکولوں کی ہے کیا، آپ بتائیے نا. کتے بندے میں، بکریاں بندھی ہوئی ہیں، وہاں پر جانوروں کی وہ آماجگاہ بن گئے، منشیات کے اڈے بن گئے، چرس کی آماجگاہیں بن گئی ہیں. تو بتائیے ان کی اصلاح کی کوئی بات نہیں کرتا. اسی طریقے سے آپ آ جائیے پھر ہمارے ہاں کیمبرج سسٹم الگ ہے، کالے پیلے اسکولوں کا میں نے ذکر کیا وہ ایک الگ ہے، ماما پارسی الگ ہے، الائیڈ والوں کا الگ ہے، پنجاب والوں کا الگ ہے، او لیول اے لیول والوں کا الگ ہے. خدا جانے کتنے سارے نظام ہائے تعلیم اس وقت ہمارے ملک کے اندر رائج ہے. آغا خان کا تعلیمی نصاب بورڈ وہ ایک الگ ہے. تو بھائی ان سب کو دیکھ کر کے یہ کہیں صرف مدارس ہی کیوں چبھتے ہیں. لیکن چلو اگر کسی کے دل دماغ پر یہ چبھتے ہی ہمیں پھر بھی کوئی اشکال نہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یکساں نظام تعلیم لے کر کے آؤ. لیکن یہ بنیادی مطالبہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یکساں نظام تعلیم کے اندر ضروری دینیات کا جو حصہ ہے وہ ضرور انکلوڈ ہونا چاہیے، وہ لازمی طور پر شامل ہونا چاہیے. جی اس وقت صورتحال کیا، اسلام آباد کی وہ ایک بلڈنگ جہاں پر نصاب تعلیم کی کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں جائیے ذرا آپ ایک وزٹ کیجئے، میں آپ کو وہاں کی خبر دے رہا ہوں کیا حالت ہے وہاں پر صورتحال یہ ہے تمام بورڈز کے ممبران کو باقاعدہ بلایا گیا، وہ بیٹھے ہوئے نصاب تعلیم بنا رہے نہیں ہے تو آپ کے وفاق کا کوئی وہاں پر نمائندہ نہیں ہے تو علماء کی طرف سے کوئی نہیں ہے. اور جب ہم نے شور کیا کچھ بات وغیرہ کی تو کسی کونے کھدرے کے اندر ایک جگہ پر ٹوٹی ہوئی کرسی لگا کر کے کسی بھی مولوی صاحب کو بٹھا دیا گیا کہ جی ٹھیک ہے عربی کے یہ حصے کو دیکھے گا. کیا یہ آپ اسلامی علوم کے ساتھ رویہ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ بیہیویئر ہے آپ کا قرآن و سنت کے ساتھ؟ کیا یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو دینی علوم کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر یاد رکھیے ڈاکٹر اس معاشرے کی ضرورت ہے، انجینئر اگر اس معاشرے کی ضرورت ہے، پائلٹ اگر اس معاشرے کی ضرورت ہے، وکیل اگر اس معاشرے کی ضرورت ہے، اور ہم ان سب کی قدر کرتے ہیں اور ہم سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے اور یہ جو صحیح طور پر کام کر رہے ہیں چاہے ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، پائلٹ امت کے مسیحا ہے، مسلمانوں کے محسن ہیں، مسلمانوں کے خدام ہیں، بالکل صحیح ہے، ان کی ضرورت ہے. لیکن جب یہ سب کے سب ہماری ضرورت ہیں تو کیا ایک عالم دین مدارس کا ہونا اور ایک عالم دین ایک مفتی یہ کیا مسلم معاشرے کی ضرورت نہیں ہے؟ امت کے لوگ طلاق کے مسائل کس سے پوچھیں؟ زکوٰۃ، حج، عمرہ، تراویح کے مسائل کس سے پوچھیں؟ عبادات کے طریقہ کار کس سے پوچھیں؟ اسلامک بینکنگ، جدید مسائل، انشورنس، تکافل، نئے مسائل، ان کا شرعی پوائنٹ آف ویو سے ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ حل کس سے جا کر کے وہ پوچھیں، سیکھیں، سمجھیں؟ تو یاد رکھیے اگر یہ مسلم معاشرہ ہے تو پھر ایک عالم دین بھی اس مسلم معاشرے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی نصاب تعلیم وہ پارٹ بھی آپ یکساں نظام تعلیم کے اندر رکھیں. لیکن اس کا بیہیویئر، رویہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچ. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے جس طریقے سے بیان فرمایا کہ مدارس میں جدت آتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے مدارس میں ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے اور انٹرنیشنل سبجیکٹس بھی پڑھائے جا رہے ہیں، تو اس جدت آنے کے بعد کیا آپ نے فائدہ دیکھا ہے؟ کیا جاب پلیسمنٹ میں مدارس کے طلباء کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ کیا مدارس کے طلباء نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ واقعی مدارس کے جو طلباء ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے؟ دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دینی مدارس نے کبھی یہ دعویٰ، کبھی یہ کلیم کیا ہی نہیں کہ ہم یہاں پر باقاعدہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے اسپیشلسٹ پیدا کرنے کے ادارے ہیں، وہ یہ کہتے ہی نہیں ہیں. وہ تو پہلے سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے اسپیشلائزیشن کے کورسز کے ادارے ہیں. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیے،
آپ نے جب کہا ایجاد کرنے کا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں لا کالج والوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتنی چیزیں ایجاد کی؟ ایگریکلچر والی یونیورسٹیوں نے سائنس کے بارے میں ٹرین، سواری جہاز، جتنی نت نئی ایجادات، تو ایگریکلچر والوں نے موبائل فون کی کتنی نئی سے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، اسمارٹ فون کتنے ایجاد کیے. دیکھیں ہر ایک کا دائرہ ہوتا ہے. آپ ایگریکلچر والے سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کے لوگ لائر کیوں نہیں بنتے، میڈیکل والا انجینئر کیوں نہیں بنتا، انجینئر والا وکیل کیوں نہیں بنتا، وکیل والا پائلٹ کیوں نہیں بنتا. جیسے آپ ان سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ہر ایک کا دائرہ ہے، بالکل اسی طریقے سے مدارس کا بھی ایک دائرہ ہے. اور وہ مدارس کا دائرہ کیا ہے کہ وہ ایک عالم دین کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کبھی یہ کلیم ہی نہیں کیا. یہ سوال بالکل اسی طریقے سے کہ آپ ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھیں جناب آپ ڈاکٹر تو بن کے جہاز کیوں نہیں اڑاتے آپ. نہیں مفتی صاحب، میڈیا میں سب سے زیادہ یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا مدارس میں جو تعلیمی نظام ہے، بے شک میرا سوال غلط ہو سکتا ہے لیکن میڈیا میں سب سے زیادہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا واقعی جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں کیا وہ کوئی نئی چیز بناتے ہیں، ان کے علم کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، یا پھر وہ جو 8 سال 10 سال مدارس کے طلبہ پڑھتے ہیں تو کیا وہ اپنے لیے ذریعہ معاش تلاش کر پاتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جو ذریعہ معاش والی بات ہے اس پر میں بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے تو یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ سوال بکثرت پوچھا جاتا ہے کہ مدارس والوں نے کیا ایجادات کیے، تو میں یہی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ پائلٹ جو ہے وہ وکالت کیوں نہیں کرتا، انجینئر وکیل کیوں نہیں ہوتا، ڈاکٹر زراعت کی بات چیت کیوں نہیں کرتا. بھائی ہر ایک کے دائرے ہیں نا. آپ موچی سے انجیکشن تو نہیں لگواتے نا بھائی، آپ ٹیلر ماسٹر سے گاڑی تو نہیں چلواتے، آپ پائلٹ سے عدالت کے تمام نکات کو جا کر کے نہیں پوچھتے. جیسے ہر ایک کا دائرہ تسلیم کرنے میں حیران ہو. ٹیلر ماسٹر کا دائرہ، اس کی اسپیشلائزیشن قابل قبول ہے، وہ تسلیم شدہ ہے. وکیل کا دائرہ، ڈومین قابل قبول ہے. اینکر، میڈیا پرسن، اس کی ڈومین قابل قبول ہے، مانتے ہیں. کبھی ہم نے آج تک کسی کسان سے یہ نہیں پوچھا کالے جرقان کا علاج بتائیے. آج تک ہم نے کسی. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک ایسا آدمی ہے کہ جو سر سے لے کر پیر تک آپ سے محبت کرتا ہے، انتہائی سنسیئر آدمی ہے، اتنا خلوص والا آدمی ہے، اتنا مخلص ہے کہ آپ کے لیے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر وہ جہاز چلائے تو آپ اس کے ساتھ جہاز میں جا کر کے بیٹھیں گے؟ جہاز اڑانا وہ نہیں جانتا، جا کر بیٹھیں گے اس کے ساتھ جہاز کے اندر؟ ارے بابا وہ قبرستان آباد کروائے گا، وہ مغرب سے پہلے آپ کو قبر پہ پہنچائے گا، اس لیے کہ وہ مخلص ہے، آپ کے لیے سنسیئر ہے. لیکن وہ جہاز نہیں اڑا سکتا. اخلاص سے جہاز نہیں اڑتے نا، اخلاص سے جہاز تو نہیں اڑیں گے، یہ تو کنفرم بات ہے. تو اب معاملہ یہ ہر ایک کی ڈومین ہے، ہر ایک کا ایک مخصوص دائرہ ہے. مدارس کا ڈے ون سے دائرہ کیا ہے کہ ہم ایک عالم دین کو پیدا کریں گے جو امت مسلمہ کی فقہی مسائل میں رہنمائی کرے گا. جو آج آ کر، ہاں فقہی مسائل اگر جدید ہوں گے تو ایک عالم دین کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. مثلا اسٹاک ایکسچینج، شیئر CDC کے اندر اندراج سے پہلے آپ شیئر آگے نہیں بیچ سکتے، ڈیلیوری آرڈر سے پہلے آپ آگے نہیں بیچ سکتے، فیوچر سیل کیا ہوتی ہے، CDC میں اندراج کرنا کیا ہوتا ہے، مستقبل کی بیع و شراء کیا ہوتی ہے، ریفرنس برابر کر دینا کیا ہوتا ہے، مضاربہ کیا ہوتا ہے، مشارکہ کیا ہوتا ہے، مرابحہ کیا ہوتا ہے، اسلامک بینکنگ کے خطوط کیا ہوتے ہیں، انشورنس کا متبادل کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا متبادل کیا ہے، اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے. واسا ناسا کے مسلم سائنسدان آپ سے اگر پوچھیں کہ جناب خلا میں ہم روزہ کیسے رکھیں گے، یہ سارے کے سارے جتنے جدید مسائل ہیں یہ ایک عالم دین کو آنے چاہیے. بس عالم دین کا ڈومین یہ ہے، عالم دین کا دائرہ کار یہ ہے، عالم دین کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے. جب عالم دین کی بنیادی ذمہ داری اس کا یہ مخصوص دائرہ ہے، اس دائرے میں اگر عالم دین آپ کو مایوس کرتا ہے آپ کی شکایت بنتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سوال کرنے لگ جائیں جناب انہوں نے ٹرین کیوں نہیں بنائی آج کے دور کے اندر، یہ کیوں نہیں جہازوں کو اڑاتے، یہ کیوں نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید سے جدید ایجادات کیوں نہیں پیش کرتے، تو پھر یہی سوال میں آپ کے ایگریکلچر یونیورسٹی کے بارے میں بھی کر لوں گا، پھر یہی سوال میں لا یونیورسٹیوں کے بارے میں بھی کر لوں گا، پھر یہی سوال میں آپ کے میڈیکل یونیورسٹیوں سے بھی کر لوں گا. بھائی ہر ایک کا ڈومین ہے، اسی ڈومین کے اندر رہے. اب آپ دیکھیں ہم جو یکساں نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. دینی مدارس بنیادی دینی تعلیمات کے ادارے نہیں ہیں، ذرا سمجھیے.
ہر ایک کی ڈومین مینجمنٹ اس کا جو پرزہ جات سسٹم ہے، اس کی جو مشینی نظام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دینی مدارس بنیادی دینی تعلیمات کے ادارے نہیں ہیں، دینی مدارس دینی تعلیمات کے اسپیشلائزیشن کے ادارے ہیں۔ لہذا اب کیسے یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس کی ترتیب یہ ہے، جیسے کہ کئی ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ہے، کہ آپ میٹرک تک، 11ویں تک، 12ویں تک جو بھی طے ہو جائے، اس وقت تک پورے پاکستان کے تمام بچوں کی ایک ہی مشترکہ نظام تعلیم کے ماتحت تعلیم کو لازم کرتے ہیں۔ اس میں کوئی عالم دین کا بیٹا ہے وہ بھی وہی پڑھے، مدرسے والا کوئی طالب علم ہے وہ بھی وہی پڑھے، کالج والا وہ بھی وہی پڑھے، اسکول والا وہ بھی وہی پڑھے، یونیورسٹی والا وہ بھی وہی پڑھے۔ یکساں نظام تعلیم، کالج میرے اسکول نہیں، مدارس کا اپنا نظام نہیں، او لیول اے لیول نہیں، کیمبرج یونیورسٹی والا نہیں، الائڈ پنجاب آغا خان والوں کا نظام نہیں، ایمز ہے، فلاں ہے، فلاں، یہ نہیں چلے گا۔ 10ویں تک، 11ویں تک، 12ویں تک سب کو ایک ہی چیز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، جب وہاں تک پڑھ گئے، اب آگے آ جائے اگلے پوائنٹ پر۔ جناب آپ نے میٹرک کر لی ہے، آپ نے 12ویں تک پڑھ لی ہے، اب اس طالب علم کی چوائس ہونی چاہیے۔ جو لا کی طرف جانا چاہے وہ وکالت کے ادارے میں چلا جائے، جو میڈیکل کی طرف جانا چاہے وہ میڈیکل یونیورسٹی اور کالج کی طرف چلا جائے، جو عالم دین بننا چاہے وہ مدارس کا رخ کر لے، جو ایگریکلچر کے اندر جانا چاہے وہ ایگریکلچر میں چلا جائے، جو کسی اور شعبے کے اندر ڈپلوما وغیرہ کی طرف جانا چاہے وہ وہاں چلا جائے۔ یہ ہے سسٹم سارے کا سارا، اس طریقے سے آپ کو نظام تعلیم بنانا چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ کی تجاویز ہمارے پاس آ گئی ہیں اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ان سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ میں آپ سے صرف آخری سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ مدارس کا جو اتنا بڑا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے یہ کس طریقے سے چلایا جاتا ہے؟ اس میں آبویسلی تنخواہیں ہیں، ایک کروڑوں لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں، تو یہ کس طریقے سے چلائے جاتے ہیں اور مدارس کو ان میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو پچھلے والے سوال کے اندر میں آپ کا ایک پہلو رہ گیا تھا تو میں وہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلو تھا کہ مدارس کے جو فضلاء ہیں ان کی جاب پلیسز کا، تو میں اس کے بارے میں آپ کو جواب دیتا ہوں، پھر اگلے اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ مختصر دیجیے گا۔ جی، جابس کا مسئلہ یہ ہے کہ جابس فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کتنے سارے آپ کے ادارے ہیں کہ جن اداروں کے اندر دینی اسکالر کا ہونا اور دینی معلم کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، لیکن ریاست کی توجہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دین پریورٹی کے اندر نہیں ہے، دین ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں۔ بظاہر عالم دین کا نیوی کے اندر کوئی کام تو نظر نہیں آتا نا۔ نیوی ایک موقر ادارہ ہے، ہمارے پاکستان کا قابل فخر ادارہ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اب پاکستان نیوی میں ایک عالم دین کا کیا کام لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو پاکستان نیوی کے اندر ایک عالم دین کا جو کام لگتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ ایک امام صاحب ہوگا یا وہ ایک مؤذن صاحب ہوگا، بس۔ لیکن نہیں، نیوی کے قابل فخر محب وطن دیندار پاکستانی افسران اور قیادت نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمارے ہاں قدم قدم پر مسائل فقہیہ اور شرعی مسائل کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے افسران اور جوانوں کو باقاعدہ دینی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، شرعی مسائل کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے کانسیپٹ ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے، ان کو دور کرنا ہوتا ہے، نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاد کے ماٹو اور ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے ایک باقاعدہ افسران لیول کا، افسر رینک کا ایک باقاعدہ شعبہ قائم کر لیا جس کا نام ہے RMOs، ریلیجیس موٹیویشنل آفیسر۔ پچھلے سال 30 آفیسر انہوں نے بھرتی کیے، علماء دینی مدارس سے فارغ التحصیل طلبہ کو انہوں نے لیا ہے۔ تو دیکھیں، ایک پاکستان کے ادارے، پاکستان نیوی نے ذمہ داری کا احساس کیا، کتنے ساروں کو جاب مل گئی ہے۔ دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے، میرے ساتھ ایک مرتبہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ایک ٹی وی چینل پر تھے۔ مجھ سے سوال یہی کیا گیا جو آپ نے کیا کہ جناب جاب کا کیا بنتا ہے علماء کے لیے، تو انہوں نے میرے جواب سے پہلے کہا کہ آپ مفتی صاحب سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے ذرا مجھ سے پوچھے نا۔ یہ تو 2000 کو پاکستان میں 10,000 کو 20,000 کو 30,000 کو فارغ کرتے ہوں گے، میں تو ایک کراچی کے اندر ہر سال میٹرک یا انٹر سے لاکھوں کو فارغ کرتا ہوں، ان کو جاب کہاں مل رہی ہے؟ آج وہ خودکشیوں پہ آئے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، تو ہم حیران ہوتے ہیں۔ حکومت ہم سے سوال کرتی ہے ان کی جاب کا کیا بنے گا۔ ارے بھائی، ان مدارس کے علماء فارغ التحصیل فضلاء جدید نے آپ سے تو جاب کا سوال ہی نہیں کیا، ڈیمانڈ نہیں کی، ہڑتال نہیں کی، درخواست نہیں دی ہے، یہاں آئے نہیں ہے، ان کی جاب کا آپ سوال کرتے ہیں۔ اور جو خودکشیاں کر رہے ہیں
जिनको तुमने पढ़ाया, तुम्हारे बजट खर्च हुए, तुम्हारा निजाम तालीम खर्च हुआ, उनकी जॉब का आप क्या कर रहे हैं? तो देखिए इन सारे पहलुओं को देखना चाहिए। आखिर में जो आपने कहा कि मदारिस का इतना बड़ा सेटअप होता है तो पैसे कहाँ से आते हैं, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, इसका जवाब ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चलाते हैं। अब जब हम ये जवाब देते हैं तो बहुत सारे लोग इससे मुतमईन नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, कहते हैं यार ये कैसी बात है, अल्लाह तो चलाता ही है, अल्लाह ताला तो हाकिम है ही, अल्लाह ताला तो खालिक है, अल्लाह ताला तो चलाता है। अरे भाई यही बात है, मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, मैं खुद एक मदरसे का मुंतजिम हूँ, नायब मोहतमिम हूँ जामिया सुफा का, मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, अपनी इन आंखों से हम देखते हैं ये अल्लाह का काम है, अल्लाह खुद चलाता है, अल्लाह का काम अल्लाह चलाता है। जब तलबा आते हैं ना पाकिस्तान के अतराफ से पढ़ने के लिए, यकीन जाने के जब वो आते हैं अपना रिस्क ले करके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका कराची चैरिटी के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट सिटी है। 2 साल पहले टाइम के अंदर सर्वे हुआ था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाला मुल्क कौन सा है, तो सऊदीया, कतर, दुबई नहीं आए थे। चैरिटी करने वाला टॉप ऑफ द लिस्ट आपका पाकिस्तान आया था। फिर एक और लिस्ट छपी थी, सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाले सिटीज के अंदर कौन सा सिटी है, तो टॉप ऑफ द लिस्ट आपका सिटी कराची आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे बताइए कि सैलानी कहाँ पर है, कराची से निकला है। एधी, छीपा, आपके मुख्तलिफ दीगर एनजीओज, मुख्तलिफ इदारे, जमीयत तालीमुल कुरान, ये सारे के सारे इदारे कराची से। तो अल्लाह के फजलो करम से कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम दीनी मदारिस को अपना इदारा समझते हैं, ओन करते हैं, मोहब्बत करते हैं, यहाँ का निजाम सफाई, निजाम तालीम से मुतमईन है। 5-5 मरतबा नमाजों के अंदर आकर के वो इन मदारिस की खुद अपनी आंखों से निगरानी करते हैं। ठीक है मीडिया प्रोपेगेंडे का सबकी दुनिया कुछ और हो, लेकिन जहां तक अहालियान और इस्लामियान पाकिस्तान का मामला है वो इन इदारों के पुश्तीबान है, सरपरस्त हैं, उन्हीं के चंदों से चलता है। और मैं इसी पर बार बार कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम इन्हीं पे चलता है। पता नहीं बहुत सारे कम, पता नहीं कैसे लोग हैं जो कहते हैं अरे जी बाहर के मुल्क की फंडिंग, कोई बाहर के मुल्क की फंडिंग नहीं है, मेरी जुबान पे यकीन किया जाए। कोई बार, मैं आपको बता रहा हूँ, जामिया सुफा है, चाहिए 5000 तलबा यहाँ पर पढ़ते हैं, 1400 तलबा यहाँ रहते हैं, और एक टाइम पर 7 बोरी आटा पकता है, 21 बोरी आटा एक दिन में पकता है। मुझे आज तक याद नहीं कि सऊदी अरब से कोई 1 रुपया आया हो, मुझे आज तक याद नहीं कि किसी और इस्लामी या गैर इस्लामी मुल्क से कोई आया हो 1 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह यही पाकिस्तानी तलबा, यही इनके वालिदैन और सरपरस्त, यही पाकिस्तानी मुसलमान, क्या ये कश्मीर के जलजले के अंदर, बदीन के बारिश मुतासिरीन के अंदर, क्या इन्हीं पाकिस्तानियों ने आपको मश्क आवारान के जलजले के अंदर, पंजाब के सैलाब के अंदर, मर्दान के जलोज़ई कैंप के अंदर, इसी तरह वजीरिस्तान के मुतासिरीन के अंदर जबरदस्त ट्रकों की लाइनें, चंदा और खूब भरपूर इमदाद फराहम करते हुए आपने इनके मनाज़र नहीं देखे? यकीनन तो ये मदारिस को इसी तरीके से अपना समझते हैं और मदारिस को फंड फराहम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन आपने उन तमाम सवालात के जवाब दिए हैं जो एक आम आदमी पूछना चाहता है कि मदारिस में किस तरह से दीनी उलूम पढ़ाए जाते हैं, तरीक़ेकार क्या है, और क्या आया मदारिस में भी जदीद उलूम पढ़ाए जाते हैं या नहीं पढ़ाए जाते। हमारे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ तालीमी निज़ाम राइज है, उन तमाम तालीमी निज़ाम में मदारिस का किरदार क्या है और क्या होना चाहिए, और उम्मीद है कि पाकिस्तान में मदारिस और जो दीगर तालीमी निज़ाम है वो मज़ीद बेहतर होंगे और मुल्क और कौम की खिदमत में अपना कुलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस इसहाक़ को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।